बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कल रात लबनान पर इसराइल की तरफ से एक भरपूर हमला किया गया और पहले ये कहा जा रहा था कि इसका जो निशाना है वो लबनान के इस वक्त जो नए हिज़्बुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन, उनको निशाना बनाया गया है। अब इसके बारे में जो ख़बरें सामने आ रही हैं उसको इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस वक्त ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगरची मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे पे हैं। इससे पहले कल जो उनका दौरा था वो बैरूत में था और अब वो दमश्क पहुँच गए, दमस्कस पहुँच गए और वहाँ पर शाम के सदर बशार अल असद से मुलाकात कर रहे हैं। क्या अहवाल है इसका, इसको भी इस वीडियो में शामिल करेंगे। इसके साथ साथ अल अक्सा मार्टर ब्रिगेड यानी अल अक्सा शोहदा ब्रिगेड की कुछ कार्रवाइयाँ हैं, उनका एक अहवाल इस वीडियो में शामिल करते जाएंगे। साथ साथ इस वक्त यमन पर अमरीकी और बरतानवी जारहियत का एक सिलसिला है जो कि शुरू हो गया है और ताज़ा तरीन हमले किए गए हैं यमन के दारुल हुकूमत सना पर और उसके साथ साथ हुदैदा पर। तो उसका जो अहवाल है वो भी इस वीडियो में शामिल करेंगे। इसके साथ साथ इस वक्त इसराइली मीडिया की कुछ ख़बरें हैं कि इस वक्त हिज़्बुल्लाह किस तरह से शुमाल के इलाक़े में उनको टफ़ टाइम दे रहा है। इस हवाले से जो ख़बरें हैं उसको भी इस वीडियो में उस पर बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ एक बार फिर इराक़ी मुजाहिदीन ने हमला किया है और ये हमला भी इसराइल पे किया है। आज सुबह दोबारा हमला किया गया है। तो इस हमले की क्या तफसीलात हैं इसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ रशिया की वज़ारत दिफ़ा ने एक ऐलान किया है कि उन्होंने यूक्रेन के एक इलाक़े को खाली करा लिया है और उसको फ़तह कर लिया है। तो इस मामले पे भी इस वीडियो में बात होगी। तो उन नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, कल रात बैरूत पर एक शदीद हमला हुआ इसराइल की तरफ से और ये हमला बिल्कुल उस हमले की मुमासलत रखता था कि जो इससे पहले हसन नसरुल्लाह जिसमें शहीद हुए उस तरह का एक हमला किया गया था। और इसराइल की तरफ से पहले ये दावा किया गया कि इसके अंदर हिज़्बुल्लाह के जो नए जनरल सेक्रेटरी और सुप्रीम काउंसिल के हेड हैं सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन, उनको निशाना बनाया गया है और उनको शहीद कर दिया है। लेकिन इस हमले के 18 घंटे गुजरने के बाद भी अब तक कोई भी ऑफिशियल ख़बर सामने नहीं आई है हिज़्बुल्लाह की तरफ से कि उनके जनरल सेक्रेटरी को जो है कोई नुकसान पहुंचा हो। इस हवाले से अब जो ख़बरें हैं, इसराइल लॉन्च ओवरनाइट अटैक टारगेटिंग हाशिम सफ़ीउद्दीन, सीनियर हिज़्बुल्लाह लीडर व्यूड एज पोटेंशियल सक्सेसर टू हसन नसरुल्लाह। ये सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन का जो तारुफ़ है, क्या तारुफ़ है कौन ये, और इनका जो अब उभर के सामने आना नायब के तौर पे, हसन नसरुल्लाह शहीद के नायब के तौर पे। तो सबसे पहले ये सवाल है कि ये हाशिम सफ़ीउद्दीन हैं कौन। हाशिम सफ़ीउद्दीन जाने जाते थे हिज़्बुल्लाह की एक सीनियर क़यादत और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ये हिज़्बुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे उभर के सामने आए और इसके साथ साथ हिज़्बुल्लाह की जो सुप्रीम काउंसिल है उसके हेड के तौर पे सामने आए। इनका दूसरा तारुफ ये है कि इनका जो बेटा है, इनका फ़र्जन जिसका नाम रज़ा सफ़ीउद्दीन है, वो शहीद जनरल कासिम सुलेमानी का दामाद है, यानी ज़ैनब सुलेमान का शौहर है। और इस तरह से इनके जो है वो फैमिली टर्म्स थे शहीद कासिम सुलेमानी के साथ साथ। और जो हसन नसरुल्लाह से इनका रिश्ता था वो ये था कि ये हसन नसरुल्लाह के ननियाली कज़न समझे जाते थे, यानी उनसे भी इनका करीबी खूनी रिश्ता था हसन नसरुल्लाह से। अगर बात की जाए इनकी क़यादत में हिज़्बुल्लाह किस तरह चलेगी, तो हसन नसरुल्लाह के मुकाबले में सहयूनी या जो दुश्मन है वो इनको और ज़्यादा साबित कदम, पुख्ता और मुतशद्दिद जानता है। यानी दुश्मन के मुताबिक ये हसन नसरुल्लाह से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं क्योंकि इनके जो फ़ैसले हैं वो बहुत ज़्यादा अटल और ख़तरनाक किस्म के थे। तो ये एक इनका तारुफ है छोटा सा कि कौन है सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन। अब बात करते हैं कि जो कल रात बैरूत पे हमला किया गया उस हमले का क्या अहवाल था। इस हमले के अंदर इसराइल की तरफ से F-35 तैयारों का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ कुछ अमरीकी F-35 तैयारों ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया जो कि बैरूत पे ये बमबारी की गई और इस बमबारी के नतीजे में बहुत सारी रिहायशी इमारतों को न सिर्फ नुकसान पहुंचा बल्कि बहुत सारे जो लबनानी सिटीज़न्स थे, शहरी थे, वो भी इस हमले में जहाँ बहक हुए, शहीद हुए। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं इस वक्त, इसराइल का कैन मीडिया नेटवर्क है वो रिपोर्ट कर रहा है, कोटिंग द इंटेलिजेंस सोर्सेज ऑफ दिस रिजीम that there is no indication that Sayyid Hashim Safiuddin, the head of Hezbollah Executive Council, was martyred in the bombing of Dahaya this morning.
اب اسرائیل کا ہی میڈیا اس خبر کو تشہیر کر رہا ہے کہ جو اسرائیل کے انٹیلیجنس ذرائع ہیں ان سے یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ ان رات میں حملہ تو بہت شدید کیا گیا، لیکن اس حملے کے اندر سید ہاشم صفی الدین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور وہ اس وقت بحفاظت ہیں۔ دوسری طرف ایک اور بات بھی اس وقت جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ کوٹ کر رہا ہے کہ اس حملے کا صرف ایک ہی نشانہ نہیں تھا، یعنی صرف ہاشم صفی الدین ہی اس حملے کا نشانہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت ایران کی پاسداران انقلاب کے جو اس وقت کمانڈر ہیں اور جنرل قاسم سلیمانی کے نائب سمجھے جاتے ہیں جنرل اسماعیل قانی، وہ بھی اس وقت بیروت میں موجود تھے اور اس وقت اس میٹنگ میں شامل تھے جس وقت یہ حملہ کیا گیا۔ یعنی اس وقت یہ دو بہت اہم ٹارگٹ تھے جن کو اسرائیل نے مارنے کے لیے رات میں حملہ کیا تھا، لیکن اس وقت جو خبریں ہیں جیروسلم پوسٹ کے مطابق اسماعیل قانی اس حملے میں شاید زخمی ہوئے ہیں، لیکن ہاشم صفی الدین جو ہیں وہ ان کے بارے میں ابھی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس وقت اسرائیلی میڈیا ہے وہ تو بڑھ چڑھ کے اس طرح کی خبریں دے رہا ہے کہ ہم نے ہاشم صفی الدین کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، لیکن اس کی جو سچائی ہے وہ اب تک سامنے نہیں آئی ہے، کیونکہ اس وقت حزب اللہ کا آفیشیل بیان اب تک کوئی سامنے نہیں آیا ہے کہ اس طرح کے حملے میں ہاشم صفی الدین کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ وقت کے ساتھ ایسکیلیٹ کریں گی، لیکن اس وقت جو منفی پروپیگنڈا ہے چاہے پھر وہ ویسٹرن میڈیا کا ہو یا اسرائیلی میڈیا کا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈین میڈیا ہے وہ بھی بہت بڑھ چڑھ کے اس پہ باتیں کر رہا ہے کہ اسرائیل نے حملہ کر کے بیروت میں حزب اللہ کی نئی قیادت کو ختم کر دیا ہے۔ تو اس وقت آنے والا جو وقت ہے وہ اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کرے گا کہ کیا ان خبروں میں سچائی ہے اور کیا کتنا جو ہے اس وقت جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خبر دیں کہ اس وقت ایران کے فارن منسٹر عباس اغرچی لبنان کے دورے کے بعد شام پہنچے ہیں اور اب اس وقت شام میں بشار الاسد سے ملاقات کی ہے۔ سیریا ایرانین فارن منسٹر عباس اغرچی فرام ڈیمسکس۔ The aim of the visit to Damascus is to continue decision on regional developments after holding very important decision in Beirut with Lebanese official۔ اب اس دورے کا جو مقصد ہے وہ صاف واضح ہے کہ ایک طرف تو لبنان سے دورہ کرنے کے بعد دمشق آنا کہ اس وقت جو پولیٹیکل حالات ہیں اس علاقے پہ اس پہ بات کی جائے شام کے آفیشل سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیا کو یہ واضح پیغام بھی دے دیا جائے کہ اس وقت اس مشکل اور کٹھن حالات کے اندر بھی ایران کا فارن منسٹر ان تمام ملکوں کے دورے کر رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ایک اور بیان دیا گیا ہے اگرچہ فرام ڈیمسکس، the Zionist entities government only understand the language of force and war۔ مخاطب کیا گیا ہے صہیونی حکومت کو اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس وقت صرف طاقت کی اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کی زبان سمجھتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ٹیبل ٹاکس جو ہے وہ ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یعنی کوئی بھی جو باتیں ہیں ڈائیلاگز ہیں اس کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتے ہیں، صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جس طرح یہ پچھلے دنوں حملہ کیا گیا تھا ایران کی طرف سے، ایک طاقت کا مظاہرہ کیا گیا تھا، یہی زبان جو ہے اب وہ سمجھتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر ہے جو کہ مقبوضہ فلسطین سے سامنے آ رہی ہے۔ الاقصی شہداء بریگیڈ طوباس، We are engaged in armed clashes with enemy forces storming the city of Tubas from several axes with machine guns۔ طوباس کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے یہ خبر ہے، اور الاقصی شہداء بریگیڈ کے مجاہدین نے دشمن کی ٹولیوں پہ حملہ کیا ہے، چاروں طرف سے مختلف ایکسس سے حملہ کیا ہے، اور جو یہ حملہ ہے یہ مشین گنوں سے کیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت جو مجاہدین ہیں ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ وہ ایک طرف اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس فوج کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں مشین گنوں سے، اور ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں ان علاقوں میں۔ تو یہ اس وقت مورال ہے، 1 سال مکمل ہونے والا ہے اس جنگ کو، لیکن اس کے باوجود جو مجاہدین کا مورال ہے وہ کسی خاطر کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے روز بروز، اور اب ان کو اپنی آزادی سامنے نظر آ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جارحیت کا ایک سلسلہ ہے امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے جو کہ یمن پہ جاری ہے، اور پے در پے حملے کیے جا رہے ہیں یمن پر۔ المیادین کورسپونڈنٹ، the US British aggression aircraft launched 4 raids on the Al-Khatib area in the city of حدیدہ۔ حدیدہ شہر کے اوپر 4 حملے کیے ہیں آج صبح سے لے کر اب تک امریکی برطانوی کولیشن فورسز نے، اور نشانہ بنایا ہے الکتیب کے علاقوں کو۔ اچھا، یہ حدیدہ کا وہی مقام ہے جہاں پہ زیادہ تر جو حوثی ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں، اور بحر احمر میں وہاں گزرنے والے جو جہاز ہیں ان پہ پہرا لگاتے ہیں، ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں،
اور اس کے علاوہ جو کارروائیاں اس وقت اسرائیل کے خلاف بھی کی جا رہی ہیں، یعنی جو پھر میزائل لانچ کیے جا رہے ہیں وہ حدیدہ کے مقام سے لانچ کیے جاتے ہیں، تو یہ کافی اسٹرانگ ہولڈ ہے اس وقت یمنی حوثیوں کا اس شہر پہ، حدیدہ پہ. وہاں اس وقت امریکی اور برطانوی ایگریشن جو ہے وہ نظر آیا، یعنی اس وقت ان کی جارحیت نظر آئی ہے اس علاقے میں، اور 4 حملے کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 4 aggressive raids targeted the north of the capital سنا. شمالی سنا یعنی سنا اس وقت جو یمن کا دارالحکومت ہے، وہاں پر بھی امریکی اور برطانوی کولیشن کے جہازوں نے حملہ کیا ہے، اور وہاں پہ بھی 4 حملے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں ان علاقوں میں جو ہے کافی نقصان پہنچا ہے. یہ آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور شہریوں کی ہلاکتوں کی خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں. تو یہ اس وقت یہ 8 کارروائیاں ہیں جو کہ یمن کے 2 شہروں میں کی گئی ہیں. امریکی اور برطانوی جارحیت دکھائی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں کافی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. اب اس کے ساتھ جو اس وقت حزب اللہ کا جو مارکہ ہے وہاں سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے راکٹس فیل ان کرمائل ان دا گیلیلی فالوئنگ اے راکٹ بیراج فرام لبنان. لبنان سے آج پھر ایک راکٹوں کا جتھا داغا گیا جو کہ گلیلی کے مقام پہ جو ہے وہ گرا اور اس علاقے کو نقصان پہنچایا. اور یہ ملٹری سائٹ تھی جس کو نشانہ بنایا گیا تھا حزب اللہ کی جانب سے، اور لبنان سے جو راکٹ داغے گئے تھے وہ گلیلی کی ملٹری سائٹس کو پہ گرے ہیں اور وہاں انہوں نے خاطر خواہ نقصان پہنچایا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اباؤٹ 20 راکٹس فیل ان دا سفید اینڈ روش پینا ایریاز. سفید کے علاقے پہ 20 راکٹ داغے گئے تھے، یعنی لبنان سے جو داغے گئے 20 راکٹس تھے وہ سفید اور پینا کے علاقے میں گرے ہیں، روش پینا کے علاقے میں، اور ان کے نتیجے میں وہاں پر شدید آگ بھڑک اٹھی، کیونکہ یہ جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے اور اس پہاڑی علاقے میں کافی سارے درخت ہیں. تو وہاں پر جب یہ آگ بھڑک اٹھی تو اس کے بعد جو ریسکیو تھی، یعنی اسرائیل کی طرف سے جو اس آگ کو بجھانے کا عمل تھا وہ بھی نہیں کیا جا سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلسل لبنان کی طرف سے جو راکٹس ہیں وہ فائر کیے جا رہے ہیں. اسرائیلی فائر اتھارٹی فائر کنٹینیوز ٹو اسپریڈ ان سفید اینڈ فائر فائٹنگ ہیلی کاپٹرز کین ناٹ بی کالڈ ان ڈیو ٹو دا راکٹ فائر فرام لبنان. آگ بڑھتی جا رہی ہے اور جو آگ بجھانے والے ہیلی کاپٹرز ہیں ان کو اسرائیل نہیں بلا پا رہا ہے، جس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لبنان سے مسلسل راکٹس جو ہیں اس علاقے پہ فائر کیے جا رہے ہیں، اور احتمال یہی ہے کہ اگر یہ ہیلی کاپٹرز آتے ہیں آگ بجھانے کے لیے تو ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ان کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ اس وقت جو خبریں ہیں لبنان سے سامنے آ رہی تھیں، یعنی حزب اللہ کا جو مارکہ تھا یہ اس کی خبریں تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو حملہ کیا گیا ہے عراقی مجاہدین کی طرف سے کیا گیا ہے، اور کتائب حزب اللہ یہ ایک عراقی تنظیم ہے، ان کی طرف سے ایک حملہ ہوا ہے آج پھر. کل بھی ایک حملہ ہوا تھا جس کے اندر 3 جگہوں کو نشانہ بنایا گیا تھا شمالی اسرائیل کے. کل جو حملہ ہوا تھا اس حملے کے نتیجے میں اسرائیل کے 2 فوجی ہلاک ہوئے تھے جبکہ 15 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. ابھی جو آج حملہ کیا گیا ہے اس کی صرف ابھی ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہیں، ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں کتنے اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں یا ہلاک ہوئے ہیں یا کیا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے. لیکن ایک انیشل رپورٹ سامنے آ چکی ہے. دا اسلامک ریزسٹنس ان عراق We targeted 3 vital sites in the north of the occupied territories at dawn using drones. ڈرونز کا استعمال کیا گیا اور ان ڈرونز کے ذریعے اسرائیل کے شمال کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے نتیجے میں 3 ایسے پوٹینشیل ٹارگٹس تھے جن کو ہٹ کیا ہے. تو یہ آج کی تازہ ترین کارروائی تھی عراقی مجاہدین کتائب حزب اللہ کی طرف سے، جنہوں نے اسرائیل کو ایک ٹف ٹائم دیا. اب اس کے ساتھ ایک خبر ہے جو کہ رشین ڈیفنس منسٹری کی طرف سے ہے. The Ministry of Defense of Russia announces that it has liberated the town of Gelanoye in the Donetsk People's Republic as a result of combat operation. اب یہ علاقہ ہے ڈونسک کا شہر، ڈونسک ہے یوکرین کا شہر، اس کا جو ہے ایک علاقہ اس کو آزاد کرا لیا ہے، یعنی اپنے قبضے میں لے لیا ہے رشیا نے. اور یہ جو قبضہ کیا گیا یہ کافی شدید جھڑپوں کے بعد اس کے اوپر جو ہے اب رشین فوج نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کو لبریٹ یعنی آزاد کرا لیا ہے. تو یہ ایک بیان ہے اس وقت رشین منسٹری کی جانب سے کہ اس یوکرینی علاقے کو، اس یوکرین ٹاؤن کو اب رشین ملکیت یا رشین علاقہ سمجھا جائے، کیونکہ اس کے اوپر اب رشین جھنڈا جو ہے وہ لہرانے لگا ہے. یہ تھی آج کی ہماری خبریں اور ہمارا خبرنامہ. امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی. اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر.